अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मगरूर मोहब्बत बाय अनाया शाह, एपिसोड 16। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नावल। क्या करने का इरादा है भाई? 11 तो बज गए हैं। हानम ने घड़ी की तरफ टाइम देखते हुए परेशान होकर पूछा। हानम और गाजियान अस्पताल में ही अयान के पास रुके थे। जोया को गाजियान ने रात को ही ड्राइवर के हाथों घर भेज दिया था। हानम और दाऊद दोनों कैंटीन में मौजूद नाश्ता कर रहे थे जब इसने परेशानी से पूछा, यार भाभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? यहाँ से अगर हम दोनों गायब होते हैं तो दोनों पकड़े जाएंगे और ग्रीन मास्टर को पता चल जाएगा। कुछ ऐसा बहाना हो कि इनको हम पर शक भी ना हो और हमारा भी काम बन जाए। भाई मेरे पास एक आइडिया है, हानम ने थोड़ा सोचते हुए कहा। कैसा आइडिया? भाभी देखें, गाजी जी ने ये बोलते हैं कि मुझे फायजा के घर जाना है कॉलेज के नोट्स लेने और आपको कपड़े बदलने हैं। तो हम लोग पहले घर जाएंगे और वहाँ से तैयार होकर रोहा के घर के लिए निकल जाएंगे। गाजी जी को लगेगा हम फायजा के घर गए हैं। इसने मज़े से मंसूबा बनाते हुए पूछा। कोई जो इनकी गुफ्तगू सुन रहा था इसके दिल को बहुत अफसोस हुआ था और जिबड़े गुस्से से भेजे थे। कैसा आइडिया? भाभी आइडिया तो अच्छा है लेकिन अगर इन्होंने आपको इजाज़त नहीं दी तो ये तो मसला हो जाएगा ना। यार आप अभी से क्यों नेगेटिव बात कर रहे हैं? कोई नेगेटिव बात कर रहा है? गाजियान की आवाज़ पर दाऊद के मुंह से चाय फवारे की मानद निकली। हानम भी एकदम घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, हानम ने घबरा कर कहा। दाऊद भी सरत से खड़ा हुआ। तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? सब ठीक है, वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला। जी जी भाई सब ठीक है, वो दोनों भी इसके बैठते मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा। वो अपना फ़ोन निकाल कर इसमें अपनी मेल पढ़ने लगा तो दाऊद ने हानम को आंख से इशारा किया तो इसने अपना सर हिलाकर हिम्मत करके गाजियान से झूठ बोलने की कोशिश करने लगी। गाजियान जी आपसे एक चीज़ की इजाज़त चाहिए थी। इजाज़त पर इसकी ज़ुबान ज़रा लड़खड़ाई। किसी कैसी इजाज़त? हाथ अभी मुसलसल मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहे थे। वो आज मैं कॉलेज नहीं गई ना तो आज का लेक्चर मिस हो गया होगा। तो मैं सोच रही हूँ दाऊद भाई के साथ जाकर फ़ायज़ा से नोट्स ले आऊँ। हम बाहर बाहर से ही वापस आएंगे। प्लीज़ हम अभी थोड़ी देर में मेरे साथ चल लेना। इसकी बात सुनकर दाऊद और हानम ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। नहीं, वो आपके साथ नहीं जा सकते हैं। हानम के मुंह से बेसाख्ता निकला तो दाऊद ने अपना माथा पीटा। खुद हानम ने भी अपनी ज़ुबान दांतों में दबाई। गाजियान ने अपनी निगाह उठाकर हानम की जानिब देखा। मैं क्यों नहीं जा सकता? वो दरअसल गाजी जी वो बात बनाने की कोशिश करने लगी। वो भाई इसलिए कि मैं घर ही जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, तो मैं भाभी को ले जाऊँगा। आपको तो ऑफ़िस का भी काम होगा और अयान की भी छुट्टी होने वाली है, तो आप सब अच्छे से सँभाल लेंगे और अयान को भी सँभाल लिएगा क्योंकि वो इंजेक्शन भी नहीं लगवाता है। आप होंगे तो आपको देखकर लगवा लेगा और अगर मैं यहाँ रुका तो वो मुझसे कोई कभी नहीं लगवाएगा। इसने फ़ोन पॉकेट में रखते हुए कहा और हानम की तरफ देखा और असबाब में सर हिलाया। ओके जाओ लेकिन जल्दी आ जाना और इसका ख़्याल रखना। दाऊद तुम्हारी ज़िम्मेदारी पर भेज रहा हूँ। जी भाई आप बेफ़िक्र रहें, भाभी अपने बड़े भाई के साथ जा रही है, वो महफूज रहेगी। वो कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला। चलें भाभी देर हो रही है। वो अस्पताल के खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ा। हानम बात सुनो। वो इसकी आवाज़ पर रुकी। ध्यान रखना अपना। इसने अपनी कैफियत छुपाते हुए इससे कहा। हानम महज सर हिलाकर दाऊद के पीछे गई। गाजियान ने इसकी पुश्त को देख रहा था। इसको बहुत दुख हुआ था हानम इससे झूठ बोल रही थी। वो समझता था कि वो एक बार ही सही लेकिन इससे एक दफ़ा शेयर करेगी, लेकिन इसने एक दफ़ा भी नहीं किया था और अभी भी झूठ बोलकर जा रही थी। इसने इसकी सारी बातें सुन ली थी और ये भी कि ये झूठ बोलकर जाने का आइडिया किसका है। इसके असबाब एकदम तने थे। इसके हिसाब से ये ही ज़ाहिर होता था। ये झूठ दाऊद का तो पता नहीं लेकिन हानम के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला था। इसने सांस खारिज करी और अंदर अस्पताल में अयान के कमरे की जानिब बढ़ा। वो दोनों जल्दी-जल्दी घर पहुँचे और जल्द से जल्द वहाँ से कपड़े चेंज करके निकले थे। हानम ने रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी जो उसके पैरों को छू रही थी। दाऊद ने वाइट शलवार कमीज़ और ऊपर ब्लैक मैरूनी शॉल ली थी। वो दोनों सादगी में भी कमाल ढा रहे थे। जल्द से जल्द वो दोनों मेंशन से निकलकर सिद्दीकी हाउस के लिए निकले थे। वो दोनों गाड़ी में बैठने लगे तो ऊपर छत से इन दोनों को तैयार होकर जाते हुए महबूबा बेगम ने अपनी छत से देखा तो वो तो और कुछ समझते हुए इसकी नरमी में ढले असबाब तने थे। वहाँ वो भी तैयार होकर अपनी निगाह दरवाजे पर ही टिकाए इसका इंतज़ार में थी। इसको उम्मीद थी कि वह ज़रूर आएगा, लेकिन जब से फौजिया बेगम को ये बात पता चली थी कि रोहा ने अपना माज़ी इसको बता दिया है, वो एक ही बात बोल रही थी कि वो नहीं आएगा, तुम लोग देख लेना। रोहा वाइट फ्रॉक और रेड दुपट्टे में थी जो अपने
چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ اس کے سراپے پر غضب ڈال رہا تھا۔ گاڑی کی ہارن کی آواز پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ ان کی گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی اور تھی۔ داؤد کے چند دوست بھی آئے تھے گواہوں کے طور پر۔ وہ خانم کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی فوزیہ بیگم کے ساتھ۔ وہ اس کو دیکھ ہمیشہ کی طرح مسکرایا تھا اور قریب ہو کر سلام کیا تھا۔ خانم بھی مسکراتی ہوئی ان کے پاس گئی تھی اور روحا کو خوش دلی سے گلے لگا کر سلام کیا۔ السلام علیکم روحا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تو کیسی ہے؟ خانم کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن داؤد اس کو پہلے ہی بتا چکا تھا اس کی بات کرنے کا طریقہ، اس لیے وہ اگنور کر گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ روحا؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں ٹھیک، تو کیسی ہے؟ اس کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن داؤد پہلے ہی بتا چکا تھا اس کی بات کرنے کا انداز، اس لیے وہ اگنور کر گئی۔ یہ کون ہے؟ سفیدی کی چمکار، روحا نے مسکراتے ہوئے خانم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگا۔ یہ بھابھی ہیں میری، جو میری بہن بھی ہیں، اور خانم کو دیکھتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ تو خانم بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ اچھا، لیکن اپن تو اس کو سفیدی کی چمکار بولے گی، کتنی خوبصورت ہے یہ۔ وہ خود کی تعریف سن کر سرخ سی ہونے لگی تھی۔ ارے یہ تو داؤد بلش کر رہی ہے، ابے اپن تو لڑکی ہے۔ وہ دونوں خانم کو بلش کرتا دیکھ کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ فوزیہ بیگم اور صدیقی صاحب داؤد کے ساتھ آئے لوگوں کو اندر مہمان خانے میں بٹھا رہے تھے۔ فوزیہ بیگم باہر آئی تو اس کو اتنے ہنس کر بات کرتے دیکھ اپنا ماتھا پیٹا اور اس کے قریب جا کر سرگوشی میں دبا دبا سا چلائی۔ روحا اندر جاؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ صوفیہ اس کو اندر لے کر جاؤ۔ صوفیہ اس کی کزن تھی۔ ارے ماتاری کیا ہے، اپن بات کر رہی ہے ابھی، اس نے خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی کر لینا، اوپر جاؤ۔ وہ دبا دبا سا غورائی تب وہ منہ بناتی ہوئی اپنی کزن کے ساتھ اوپر چلے گی۔ آنٹی میں بھی چلی جاؤں ان کے ساتھ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور۔ یہ کون ہے بیٹا آپ کی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے داؤد سے پوچھا۔ یہ میری چھوٹی بہن اور میرے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ میری ان سے دو رشتے ہیں، ایک یہ میری بہن بھی ہیں اور دوسری میری بھابھی بھی ہیں۔ ان کو بے سختہ پیار آیا تھا خانم پر، یہ سن کر کہ یہ غازی کی بیوی ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، آنکھیں ایک دم نم ہونے لگی تھی جس کو وہ سرس صاف کر گئی تھی۔ داؤد کی نظروں میں آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ بیٹا، پہلے ہی کمرے میں روحا ہوگی۔ جی آنٹی۔ داؤد بھائی میں جاؤں؟ خانم نے داؤد سے اجازت لینا ضروری سمجھی۔ جی بھابھی جائیں اور خیال رکھیے گا اپنا۔ جی بھائی، وہ بول کر اوپر کی طرف گئی۔ آؤ بیٹا تم بھی ڈائننگ روم میں آ جاؤ۔ وہ اس کے کندھے پر پیار بھری تھپکی دے کر بولی تو وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں صدیقی صاحب مولوی صاحب سے نکاح نامہ فل کروا رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صدیقی صاحب کھڑے ہو کر اس کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور تھوڑی بات چیت کرنے لگے۔ داؤد نے تھوڑی دیر میں ان سے جلدی جانے کا مطالبہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ فوزیہ بیگم کو اشارہ کیا تاکہ وہ روحا کو ایک دفعہ بتا دے کہ نکاح کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ غصے میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کی 2-3 کزن اس کے غصہ کرنے پر ہنس رہی تھی، کیونکہ نہ وہ کسی کو کرنے دے رہی تھی، نہ وہ خود کر پا رہی تھی۔ خانم تھوڑی دیر تک تو اس کو دروازے کے قریب کھڑی دوپٹے کے ساتھ جھنجھلاتی دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے بولی۔ روحا میں کر دوں آپ کا دوپٹہ ٹھیک؟ خانم نے جب اس کو زیادہ جھنجھلاتے دیکھا تو اپنائیت سے بولی۔ وہ اس کی آواز سن کر غصے سے مڑی، لیکن اس کی معصوم سی صورت اور اپنائیت بھرا لہجہ دیکھ غصہ جھاگ کی مانند بیٹھا۔ یار تو کیسے کرے گی، تیرے کو آتا ہے کرنا؟ جی میں کر دیتی ہوں، میری مما نے سکھایا تھا، وہ بول کر اس کے قریب بڑھی اور دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ روحا آپ ایک ہی بہن ہیں؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، اپن کا ایک بھائی ہے، لیکن ابھی ماتاری اور بابو ذرا اس سے ناراض ہیں تو آتا جاتا نہیں ہے۔ او اچھا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جلدی مان جائیں گے۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کر کے سامنے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اور تیرے گھر میں کون ہے؟ تیری مما بابا اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ارے واہ یار، تیری بہن بھی ہے؟ اپن کی کوئی بہن نہیں ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ کیوں ایسا بولتی ہیں؟ ہم بھی تو ایک ہی گھر میں رہیں گے تو بالکل بہنوں کی طرح ہی رہیں گے۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر اس کے گرد حصار باندھ گئی۔ دروازہ نوک کر کے فوزیہ بیگم اندر آئی، ان کو ایسا دیکھ مسکرا کر بولی۔ ابھی اتنی محبت ہے، بعد میں بھی ایسا ہی رہنا کہ بعد میں ایک دوسرے کے بال نوچ رہی ہو دیورانی جیٹھانی بن کر؟ تو دونوں نے کہکا لگایا۔ نہیں نہیں آنٹی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ خانم روحا کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولی تو اس نے اپنا سر اسباب میں ہلایا۔ اچھا میں بھول گئی، وہ نکاح کے لیے مولوی صاحب آ رہے ہیں، تم ذرا گھونگھٹ نکال کر بیٹھ جاؤ۔ ماتاری باپو کہاں ہے؟ روحا نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ نیچے داؤد کے ساتھ ہیں، ابھی نکاح کے ٹائم آئیں گے۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ وہ مرر میں اپنا سراپا دیکھ کر چہرے پر گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آنسو آج بھی کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن فوزیہ بیگم ماں تھی، وہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ایک عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نیچے ان لوگوں کو بتانے گئی۔ آج ان کو ذہن بہت یاد آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب فاروق، صدیقی
صاحب اور کچھ لوگ آئے تھے۔ مولوی صاحب نے اجازت مانگی اور نکاح شروع کیا۔ روحا فاروق صدیقی: آپ کا نکاح داؤد درانی ولد رحمان درانی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ قبول ہے بولنا چاہتی تھی، لیکن آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ فاروق صدیقی گیٹ کے پاس آنکھوں میں آنسو لیے بس اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا، روحا فاروق صدیقی: آپ کا نکاح داؤد درانی ولد رحمان درانی سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فوزیہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بابا۔ فوزیہ بیگم نے گیٹ کے پاس کھڑے صدیقی صاحب کو دیکھا، جن کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی کے گلے لگ کر بے تحاشا روئیں۔ وہ ایک بار پھر نم آواز میں بولی، بابا کہاں ہیں؟ صدیقی صاحب نے خود کو کمپوز کیا اور اس کے قریب ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ مولوی صاحب کو جواب دو۔ آنسو کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ خانم تو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ یہ سین دیکھ کر مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا، روحا فاروق صدیقی: آپ کا نکاح داؤد درانی ولد رحمان درانی سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے مضبوطی سے صدیقی صاحب کا ہاتھ تھاما اور مضبوط آواز میں بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ صدیقی صاحب نے جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور نکاح نامے پر اس کا سائن لیا اور نیچے کی طرف بڑھے۔ خانم کونے میں کھڑی اب رو رہی تھی۔ فوزیہ بیگم کی نظر روتی ہوئی خانم پر اٹھی تو پریشان سی ہو کر اس کے قریب ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آپ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے اپنے ماما بابا یاد آ رہے ہیں آنٹی۔ وہ ہوتے میرے نکاح پر تو ایسے ہی روتے۔ لڑکیوں کو کیوں اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے؟ وہ کیوں چھوڑتی ہیں اپنے ماما بابا کو؟ وہ اور مزید شدت سے روئی۔ انہوں نے اس کی بات سن کر ماتھا پیٹا۔ میرا بچہ، ایسا وقت تو سب لڑکیوں پر آتا ہے نا میری جان، ایسے تھوڑی روتے ہیں۔ وہ بول کر اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ خانم کے رونے کی آواز سن کر روحا نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر اس کو دیکھا، جو فوزیہ بیگم کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اس کو غازیان کی آواز کان میں گونجی، خانم کا خیال رکھنا، وہ بہت حساس ہے۔ وہ سرعت سے خود کو کمپوز کر کے اٹھی اور اس کے قریب گئی۔ ارے اپن کا نکاح تھا، تو کاہے کو رو رہی ہے؟ اپن تو ٹھیک ہے، دیکھ یار، اس نے خانم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ابے تو بالکل لال ہو گئی ہے تیرے تو گال بھی لال ہو گئے ہیں، جیسے بندر کے نہیں ہو جاتے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائی، میری انو بھی ایسے ہی کہتی تھی۔ تو اس نے سن کر کہکا لگا، نیچے سے مبارکباد کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے نیچے نکاح ہو گیا ہے۔ خانم بیٹے آپ نیچے چلی گئی؟ جی آنٹی، میں داؤد بھائی کو مبارکباد دوں گی۔ اچھا بیٹا آ جاؤ اور تم اپنا تھوڑا میک اپ ٹھیک کر لو۔ وہ روحا کو بول کر خانم کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھی۔ وہ لوگ ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو داؤد کو سب مٹھائی کھلا رہے تھے۔ داؤد نے خانم کو دیکھا تو مٹھائی لے کر اس کی جانب بڑھا۔ یہ مٹھائی کھائیں، آپ کے بھائی کا نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے مٹھائی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ اس نے تھوڑی سی کھا کر داؤد کو بھی کھلائی۔ بھابھی آپ روئی کیوں ہیں؟ داؤد کے ماتھے پر بڑ ڈالے پوچھا، آپ کی بھابھی بیٹے جی اوپر ایموشنل ہو گئی تھی۔ فوزیہ بیگم ان دونوں کے پاس آتے ہوئے بولی، کس چیز پر؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ یہ نکاح ہوتے دیکھ ایموشنل ہو گئی تھی۔ اوہو بھابھی آپ بھی نا، آپ کو نہیں پتا آنٹی، ہماری بھابھی بہت حساس ہے، ہر چھوٹی بات پر اپنی ان معصوم آنکھوں کو زحمت دیتی ہیں۔ تو دونوں ایک ساتھ ہنسی۔ ان کو ہنستا دیکھ صدیقی صاحب بھی ان کی جانب آئے۔ بھائی کس بات پر ہنسا جا رہا ہے ہمارے داماد کے ساتھ؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ہنس رہے تھے۔ داؤد فاروق صاحب کو دیکھ ان کی جانب متوجہ ہوا، انکل اب آپ کی اجازت ہو تو ہم چلیں؟ ایکچولی میرا بھائی اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اب تھوڑی دیر میں گھر پہنچنے والا ہوگا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ اس کی؟ جی اب بہتر ہے، اب چھٹی بھی ہونے والی ہوگی۔ چلیں بیٹا جی، جیسا آپ کو مناسب لگے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ انکل اور آنٹی بہت جلد میں آؤں گا اپنی امانت کو لینے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، جب دل چاہے آپ آ سکتے ہیں اپنی امانت کو لینے۔ انہوں نے بھی خوش دلی سے کہا۔ خانم فوزیہ بیگم سے گلے ملی اور داؤد فاروق صدیقی صاحب سے مل کر خدا حافظ کر مینشن کی جانب نکل گئے۔ میمونہ بیگم اندر مینشن میں آئی تو غازیان سر پیچھے کو گرائے لاؤنج کے صوفے پر آنکھیں مودے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائی۔ ان کا لمس محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا غازی، اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں، پریشان نہیں ہوں، زوئی کو بلانے آئی ہیں۔ ہاں کافی دیر ہو گئی تھی، صبح سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے تو سوچا بلا لوں، تھوڑا کھا لے گی۔ اچھا اوپر ایان کے روم میں ہے۔ غازی کچھ ہوا ہے نا؟ تمہارے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے تم پریشان ہو۔ نہیں ممو جان، میں پریشان نہیں ہوں، اس نے اپنی نگاہ نیچے کر کے کہا۔ غازی ماں ہوں میں تمہاری، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے میمونہ بیگم کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں صرف اس کے لیے فکر ہی فکر تھی۔ اس نے اپنی نگاہ واپس نیچے کی۔ وہ یہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بتانا نہیں چاہتا، اس لیے انہوں نے مزید کریدا نہیں۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ خانم اور داؤد کہیں گئے ہیں؟ میں نے دیکھا تھا کہیں جا رہے تھے وہ دونوں۔ ہاں لیکن
اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو بہت تکلیف ہوگی، بالکل میری طرح۔ غازیان کا لہجہ بہت دکھی تھا، اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کو ایک امید تھی کہ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور شیئر کرے گا، خاص کر حنم۔ ایسا کیا ہے جس کو جان کر مجھے تکلیف ہوگی؟ انہوں نے تھوڑا تفتیش سے پوچھا۔ آپ کے بڑے بیٹے نے بھی وہی حرکت کی تھی اور دوسرے نے بھی وہی حرکت کر دی ہے، اس لیے ممو جان میرے میں ہمت نہیں ہے آپ سے بولنے کی۔ غازیان کا لب و لہجہ بہت اداس تھا آج۔ میمونہ بیگم کو ایسا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ غازی پلیز ایسے بات مت کرو، مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے تمہارا ایسا لب و لہجہ۔ میری جان، تمہاری ممو جان ہمیشہ تمہیں ہارا ہوا نہیں، مضبوط دکھنا چاہتی ہے۔ داؤد کا نکاح کرنے گیا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کہیں حد تک تو اندازہ ہو گیا تھا وہ کہاں گئے ہیں۔ مطلب آپ کو کیسے پتا؟ اس نے بے حد دھیمی آواز میں بولا۔ دیکھا تھا میں نے اس کو اور تمہاری بیوی کو تیار ہو کر جاتے۔ غازی، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ نکاح کرنے گیا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ حانم نے تم سے یہ بات شیئر کی تھی؟ انہیں حانم کا خیال آتے ہی پوچھا۔ جھوٹ بول کر گئی ہے وہ مجھ سے، اس کے لیے میں ابھی تک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مانتا ہوں کہ زبردستی نکاح کیا تھا میں نے اس سے، لیکن ممو جان، آپ کا غازی محبت کرتا ہے اس سے۔ میں نے ولیمے والی رات ہی سب کچھ بتا دیا تھا اس کو، لیکن کیا کرا اس نے؟ اگر اس گھر میں رشتہ بنائے بھی ہیں تو وہ ایان اور داؤد سے بنائے ہیں۔ اگر وہ کسی کو اس گھر میں چاہتی ہے تو وہ ان دونوں کو ہی چاہتی ہے، لیکن ممو جان، بیوی وہ میری ہے اور اس کا ہر رشتہ میری وجہ سے بنا ہے۔ اگر میں یہ رشتہ بنا سکتا ہوں تو پھر ختم بھی کر سکتا ہوں۔ غازی، ایسا نہ بولو، اس میں عقل نہیں ہے، بہت صاف دل اور نرم دل کی مالک ہے، اس کو پیار سے سمجھانا کہ اگلی بار تم سے جھوٹ نہ بول کر جائے۔ انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ ممو جان، پتہ نہیں کیوں یار، لیکن آپ کے غازی کو آج زندگی میں دوسری بار بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ جب ہوا تھا، جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا باپ ایک قاتل ہے، اس نے میری دادا دادی اور میری ماں کو مارا تھا، وہ ہیرو تھے میرے، لیکن وہ بھی جھوٹ بولتے تھے۔ غازیان شاید آج زندگی میں پہلی بار یہ بات بول رہا تھا، اور آج دوسری بار آپ کے غازی کو دکھ ہوا تھا جب میری بیوی مجھے جھوٹ بول کر گئی ہے۔ ممو جان، میں اپنے باپ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا، لیکن حانم کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ تو میں وہ کروں گا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 10 بار سوچے گی۔ اس نے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ غازی، تھوڑا دماغ سے کام لو، وہ کہیں اور نہیں گئی، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں گئی ہے۔ مجھے اس بات کا بالکل فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ کس کے ساتھ اور کہاں گئی ہے، مجھے افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ اور یہ بتاؤ اس لڑکی کا کیا کرنا؟ انہوں نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اپنی گڑیا ہی ہے۔ جانتی ہوں، اگر وہ کوئی اور ہوتی تو تم اب تک داؤد کو زندہ زمین میں گاڑ چکے ہوتے۔ انہوں نے اطمینان سے کہا۔ یار ممو جان، سب کیسے معلوم ہو جاتا ہے آپ کو؟ غازیان نے ان کی جنم دیکھ کر بے یقینی سے کہا۔ ماں ہوں میں تمہاری، تم سب میرے باپ نہیں ہو، اور ان سب کی بہت پرزے نکل گئے ہیں۔ غازیان، ان سب سے ایک ملاقات جم میں کرنی پڑے گی۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس حانم سے کمرے میں ایک ملاقات ضرور کرنی پڑے گی، یہ نہیں بچے گی اس بار۔ اس کے آنسوں سے پگھل جاتا ہوں، لیکن اس بار نہیں ممو جان۔ لیکن غازی، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا، بہت معصوم ہے وہ، بالکل کسی چھوٹے بچے جیسا دل ہے۔ تھوڑی سی تیز آواز پر سہم جاتی ہے۔ نہیں ممو جان، پلیز، آج کوئی نہیں آئے گا بیچ میں، اس نے منت کرتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بولا۔ ممو جان، ابھی ہی جائیں گے گڑیا کو رخصت کرنے؟ ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ غازی جی، بولیں۔ داؤد جانتا ہے کہ وہ گڑیا ہے؟ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں، اس کو نہیں پتہ ہے، اور آپ بھی ایسا ہی شو کرنا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہے، اس کو ابھی نہیں بتانا ہے کہ وہ گڑیا ہے، تھوڑے وقت بعد میں خود بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے۔ میری جان، کب تک پہنچیں گے یہ لوگ؟ میسج آئے ہے گڑیا کا، بتا رہی تھی نکل گئے ہیں وہاں سے، پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے مینشن میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی پیچھے پشت پر ہاتھ باندھے غازیان درانی انہی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ ساتھ میمونہ بیگم بھی تھی اور زویا بھی غازیان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ حانم کا سانس رکا تھا غازیان کے تنح اسباب دیکھ کر۔ داؤد کی گھلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ غازیان اپنی شاہانہ چال چلتا ہوا اس کے مدِ مقابل آیا اور اپنی گرجدار آواز میں داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ اس کا پوچھنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ داؤد کے ماتھے پر ننھے پسینے کے قطرے جگمگانے لگے۔ وہ ہم بھابھی کی دوست کے گھر سے آ رہے ہیں، بتایا تو تھا، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ صحیح ممو جان، یہ لوگ فائزہ کے گھر سے آ رہے ہیں، دیکھ رہی ہیں آپ؟ غازیان نے ساتھ کھڑی میمونہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا۔ غازی، دیکھ رہی ہوں، اور جب تک میں نہ بولوں تمہاری آواز میرے کان میں نہ آئے۔
वो दाऊद से बोलकर हानम से मुखातिब हुआ। हाँ हाँ भाई, कहाँ से आ रही हो? और अब मैं बिल्कुल सच सुनना चाहूँगा। चलो ये बताओ, अभी सच बोलोगी या झूठ? सच बोलोगी? तो फिर ये बताओ, दाऊद ठीक बोल रहा है? हानम ने डर कर पहले नफ़ी में सर हिलाया और गाजियान ने एक आईब्रो उचकाई। इसने फ़ौरन असबाब में सर हिलाया। मैमूना बेगम ने देख कर हंकार भरा। इसने तासुब से सर झटका। तो दाऊद, तुम वाकई फ़ाइज़ा के घर से आ रहे हो? जी भाई, वहीं से आ रहे हैं। चटाक एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे लॉन में गूंजी थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हानम खौफ के बायस डर कर 2 कदम पीछे हुई। ज़ोया ने शॉक की कैफियत में मुँह पर हाथ रखा और मैमूना बेगम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। ऐसा लगता था वो पहले से जानती हों। इस थप्पड़ का थप्पड़ बहुत शिद्दत से मारा गया था। इसका पूरा मुँह घूम गया था। चेहरा अहानत के एहसास से लाल सुर्ख हो गया था। मुसलसल झूठ बोल रहे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वो गुस्से की ज़्यादती से दहाड़ा। ये सिखाया था मैंने तुम्हें? अब इज़्ज़त से बताओ, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? इसने अपनी सर्द और गिरजदार आवाज़ में पूछा। दाऊद ने तो जैसे अपने लफ्ज़ सी लिए थे और हानम डर के मारे अपनी आँखें तक मींचती थी। अयान को शोर की आवाज़ आई तो वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया तो सामने की एंट्रेंस पर गाज़ियान सख्त गुस्से में लग रहा था। बताओ, वरना दाऊद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, बोलो। वो एक बार फिर पूरी कुव्वत से दौड़ा। भाई, वो मैं निकाह करने गया था। इसने अपनी निगाहें झुकाकर कहा। हानम के तो डर के मारे हिचकियां बन गई थी। वो एकदम सहम गई थी। इसको पहले दिन वाला गाजियान और इसका थप्पड़ याद आया था। गाजियान ने अफसोस से इसका चेहरा देखा था। बहुत अच्छे दाऊद दुरानी, बहुत अच्छे। मैमूना बेगम ने ताली बजाकर कहा। फ़ख्र महसूस हो रहा है मुझे तुम पर। आज इसके सामने आई। अगर निकाह करने जा रहे थे तो डंके की चोट पर जाते। ऐसे छुप कर अपनी भाभी के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम? हानम, इन्होंने कड़े तेवरों से रोती बसुरती हानम को आड़े हाथों लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने शोहर को झूठ बोलकर जाती हो। इसने शर्मिंदगी महसूस करते हुए सर झुकाए। मम्मू जान, एक सेकंड, ज़रा इन मैडम से तो मैं पूछ लूँ भाई। हाँ, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या बोलकर गई थी? गाजियान ने दाऊद पर से निगाह हटाकर हानम की तरफ मसकूर की। मैं वो वो बात बताने की कोशिश करने लगी। तुम मुझसे झूठ बोलकर कैसे गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की? गाजियान की आवाज़ एक ऐसा रोब था। बेचारे अयान ने कुछ नहीं किया था। वो तक कांप गया था। वो तो फिर एक मासूम और छोटा दिल रखने वाली लड़की थी। वो कैसा न डरती तुम्हारी? वो इसकी करीब बढ़ने लगा तो अयान और दाऊद दोनों तरफ से इसके सामने आए। भाई प्लीज़, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह की कसम, इनको ये सब करने के लिए मैंने कहा था। इसलिए जो भी सज़ा है, जो भी मार है, जो भी डांट है, वो मेरे लिए, भाभी के लिए कुछ नहीं है। वो बेकसूर हैं। इन्होंने कसम से कुछ नहीं किया। आपको जो सज़ा देनी है मुझे दें। मैंने कहा था इनको ऐसा करने का। दाऊद ने निगाह नीचे करके कहा। गाजियान भाई प्लीज़, इस बार भाभी को छोड़ दें। नेक्स्ट टाइम मैं गारंटी दे लेता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। इसने अयान और दाऊद को एक नज़र देखा और पूरी कोच से दौड़ा। तुम दोनों इज्जत के साथ सामने से हटो, वरना मुझसे बुरा इस वक्त कोई नहीं होगा। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। हानम की तो सांस ही रुक गई थी गाजियान को इतना गुस्से में देख। वो खौफ से बाकायदा कपकपा रही थी। भाई प्लीज़, अयान ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। अयान, तू बीमार है, लेकिन अगर तुम दोनों सामने से नहीं हटे, आई स्वेयर मैं तेरा भी इस वक्त लिहाज नहीं करूँगा। इसलिए बहुत नरमी से बोल रहा हूँ, सामने से हटो। गाजी जी, आइंदा नहीं होगा। हानम की रोती हुई आवाज़ इन दोनों के पीछे से आई। गाजियान ने अपने लब भेजे थे। इसके आंसू को महसूस करके मैमूना बेगम की नज़र हानम पर पड़ी तो इनको एकदम एहसास हुआ गाजियान बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। इन्होंने करीब होकर इसके कंधों पर हाथ रखा और आंख के इशारे से इसको थोड़ा ठंडा होने का कहा और ख़ुद दाऊद की तरफ मुतवज्जो हुई। कहाँ है तुम्हारी बीवी इस वक्त? इन्होंने बिल्कुल सपाट अंदाज में पूछा। अपने घर पर है। वो सिर्फ अभी निकाह किया है। तुम नहीं जानते निकाह के बाद रुखसती होती है? जो तुम अपनी नाम नेहाद भाभी के साथ गए थे निकाह करने, बीवी को वहीं छोड़ आए। वो दोनों तकरीबन एक साथ बोले थे। मम्मू जान, आप भाभी को ऐसे नहीं बोल सकती। हाँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। बहुत बार पुर्जे निकल गए हैं ना तुम सबसे तो मैं अकेले में निपटूंगी। गाजियान अभी भी गुस्से में दाऊद अयान के पीछे जमी हानम को अपनी ग्रीन आंखें जो इस वक्त गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो रही थी, इससे घूर रहा था। अभी रुखसती होगी इस लड़की से, तुम्हारी, जिसे तुम निकाह करके आए हो। गाजियान ने हुक्मिया लहजे में कहा। दाऊद ने परेशान सी निगाह इसकी जानिब देखा। लेकिन भाई, रुखसती अभी कैसे? दाऊद दुरानी, ये हुक्म है तुम्हारे लिए। हम अभी जाएंगे और इस घर की बहू को लेकर आएंगे। और तुम बोलकर वो गिरजदार आवाज़ से हानम से मुखातिब हुआ, जो उसकी आवाज़ से ही पूरी काम गई थी। ऊपर कमरे में दफ़ा हो जाओ, तो मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। सारे पर काटूंगा तुम्हारे जो निकल आए हैं। जाओ ऊपर। वो एक बार फिर दौड़ा तो वो इन दोनों के पीछे से निकलकर ऊपर रूम की तरफ रोते हुए भागी। गाजी, गाड़ियाँ तैयार करवाओ, अभी जाएंगे इस लड़की को इस घर में लाने। वो बोलकर अपने घर की तरफ बढ़ी। गाजियान ने एक गुस्से भरी निगाह दाऊद के वजूद पर डाली
اور مامو جان کے پیچھے گیا۔ ان کے نکلتے ہی داؤد اور ایان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور بے ساختہ نگاہ اوپر والے پورشن پر اٹھی۔ میں جاؤں کیا بھابھی کے پاس؟ زویا نے دونوں کو اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے اچھے سے اندازہ ہے انہوں نے گیٹ بند کیا ہوگا اور وہ لاک ہو گیا ہوگا۔ غازی بھائی کا روم ہے اور بھابھی پر ابھی وہ بہت غصہ ہیں، تو چانس ہی نہیں بنتا کہ گیٹ ان لاک ہوگا۔ جب تک وہ نہیں چاہیں گے گیٹ نہیں کھلے گا۔ ایان نے اوپر دیکھتے ہوئے پوری تفصیل ان کے گوش گزار کی تو دونوں نے سمجھتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اس وقت صدیقی صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے والے صوفے پر فاروق صدیقی اور ان کی بیگم بیٹھی تھی۔ ان کے ٹھیک سامنے میمونہ بیگم، غازیان اور داؤد بیٹھے ہوئے تھے۔ فوزیہ بیگم یک ٹک صرف غازیان کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے بیچ ایک گہری خاموشی تھی۔ جو بات میمونہ بیگم نے کی تھی وہ بات صدیقی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مطلب اتنی جلدی رخصتی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کو۔ دیکھیں میں جانتی ہوں یہ بات آپ کے لیے بہت سرپرائز ہے کہ ابھی نکاح ہوا اور ابھی ہم لڑکی لینے آ گئے۔ دراصل ہمارے یہاں نکاح کے بعد فوراً رخصتی کرتے ہیں، ایسے نکاح کر کے چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس لیے اتنی جلدی اکیلے داؤد نے آ کر نکاح کر لیا، لیکن ہم تو بڑے ہیں، رسم و رواج کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اس لیے ابھی ہمیں آنا پڑا۔ میمونہ بیگم نے بول کر دونوں کی جانب دیکھا جو بہت گہری سوچ میں تھے۔ داؤد کی نگاہ ہی زمین سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اگر ہو رہا تھا تو اس وقت حنم کا احساس ہو رہا تھا، وہ اس کی وجہ سے اتنا رو رہی تھی۔ اور غازیان کس قدر غصہ کر رہا تھا اس پر صدیقی صاحب نے ایک نظر غازیان کو دیکھا اور پھر میمونہ بیگم سے بولے۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے بہن جی، لیکن ہمیں تھوڑا سوچنے کا وقت تو دیں۔ آپ اس جمعے کو رخصتی رکھ لیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میرے کچھ ارمان ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتا ہوں، ایسے کیسے میں اپنی بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کر دوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے اپنا پہلو رکھا۔ وہ جو کب سے ان سب کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، میمونہ بیگم کو اشارہ کر کے تحمل سے اپنی روبدار آواز میں بولا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انکل اس جمعے تک؟ بیٹا زیادہ کچھ نہیں، اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کر سکتا میں، میری ایک بیٹی ہے، کم از کم کچھ نہیں تو تھوڑی بہت شاپنگ ہی کر لے اور کچھ جہیز کا سامان، اس سب میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ غازیان نے ان کی پوری بات سنی اور پھر آرام سے بولا۔ لیکن انکل ہم آپ سے جہیز نہیں لے سکتے، یا پھر اگر آپ اپنی بیٹی کو 2 کپڑوں میں بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ہماری نظر میں جہیز محض ایک لعنت ہے اور کوئی بھی شخص لعنت نہیں لینا چاہتا ہے۔ میں مانتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگوں کی نظر میں جہیز لعنت ہے، لیکن میرے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ تو پوچھیں گے نا کتنی جلدی نکاح اور اسی دن ہم سب کے بغیر رخصتی؟ بیٹا سو باتیں بنائیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی بات رکھی۔ اچھا تو ایک بات بتائیں، آپ کے لیے بیٹی امپورٹنٹ ہے یا پھر لوگ؟ بیٹا وہ بات نہیں ہے، کچھ دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ دیکھیں انکل میری بات تھوڑی غور سے سنیے گا، اسلام میں یہ سب تو جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں تو حکم ہے کہ سادگی سے نکاح کرو، اس کے بعد ایک ولیمے کی تقریب رکھ لو جو کہ ہماری سنت بھی ہے، تو اس لیے آپ کو جس کو بھی بلانا ہے آپ ولیمے میں جن جن کو دعوت دینی ہو دے دیجیے گا۔ آپ کی بیٹی اب ہمارے گھر کی بیٹی ہے، وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، وہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے اس سے جڑا ہر رشتہ ہم سے جڑتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا بھائی آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، آپ بے فکر ہو کر اس کی رخصتی ابھی کر دیں۔ غازیان کی بات میں وزن تھا، وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے، پھر انہوں نے فوزیہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے اسباب میں سر ہلایا۔ انہوں نے غازیان کی جانب دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمیں منظور ہے، وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولے۔ فوزیہ بیگم اتنے سال بعد غازیان کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی تھی، ان کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ فوزیہ آپ اوپر جائیں اور روحا کو تیار کر کے نیچے لے آئیں، انہوں نے بول کر ساخت بیٹھی فوزیہ بیگم کو مخاطب کرا جو اسباب میں سر ہلا کر اوپر کی جانب بڑھی۔ پیچھے ان کے جاتے ہی غازیان نے سرد سانس خارج کی اور داؤد کی جانب دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھا۔ میمونہ بیگم نے غازیان کو دیکھا اور اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی نظروں کو داؤد کی طرف تھی۔ میمونہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہ جانتی تھی اس نے تھپڑ تو مار دیا تھا، لیکن ابھی وہ جانتی تھی کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ غازیان نے ان دونوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، البتہ وہ سزا بہت بری دیتا تھا۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو اس نے داؤد کو مارا تھا، اس کو واقعی بہت برا فیل ہو رہا تھا، وہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس نے برداشت نہیں ہوا تھا اور ہاتھ اٹھ گیا۔ انہوں نے ہاتھ رکھا تو اس نے ان کی طرف دیکھا، کوئی بات نہیں، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے سن کر سر اسباب میں ہلایا اور نگاہ زینے کی جانب اٹھی جہاں سے روحا مہرون چادر میں فوزیہ بیگم کے ہمراہ نیچے آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر تینوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور تھوڑی بات چیت کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے دعا کے ساتھ صدیقی ہاؤس سے دورانی مینشن رخصت ہو گئی تھی۔ صدیقی صاحب وہیں دروازے پر ہی جم کر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن، اس کی جوانی کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں سے روحا رخصت ہو کر گئی تھی۔ فوزیہ بیگم ان کی کیفیت سمجھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر اس سے اٹیچ ہیں۔
وہ جانتی تھی کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، پھر بھی ہمت کر کے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ صدیقی صاحب اندر چلیں، وہ ساری عمر کے لیے تھوڑی گئی ہے، ہم سے ملنے آتی رہے گی، آپ پریشان نہ ہوں، طبیعت خراب ہو جائے گی پھر۔ وہی نہیں چھوڑے گی، نہ مجھے نہ آپ کو۔ وہ مدھم سا مسکرائے۔ ایک بات بتاؤ فوزیہ۔ پوچھیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس کو بچپن سے اپنے ہاتھ سے پالا، اس کو اپنے ان ہاتھوں سے بڑا کیا، اور جب وہ بڑی ہو جائے تو کچھ دن بعد کوئی آتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہمیشہ کے لیے لے جاتا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ پیچھے کھڑے ماں باپ کا دل کس طرح رو رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے نا صدیقی صاحب۔ بادشاہوں کو بھی اپنی بیٹی رخصت کرنی پڑتی ہے۔ بیٹی تو ہوتی ہی پرایا دھن ہے، وہ تو ایک چڑیا ہوتی ہے جو اڑ کر پرائے دیس چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے فوزیہ، آپ نہیں جانتی یہ دستور کچھ باپوں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، جو اپنی پھول جیسی بیٹی دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ ان باپوں سے پوچھے کوئی جن کی تو پوری کائنات ہی بیٹی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے لبالب ہو رہی تھیں۔ آپ اداس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، جب وہ ہمیں یاد آئے گی تو ہم اس سے ملنے چلے جائیں گے، اور اگر زیادہ یاد آئے گی تو اپنے گھر بلا لیں گے۔ انہوں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس کو بھولوں گا تو یاد کروں گا نا، میری بیٹی مجھے ہر وقت یاد رہتی ہے، وہ جان ہے میری، میرا بازو ہے۔ وہ کچھ لوگ بولتے ہیں نا فوزیہ بیگم، فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے میری بیٹی روحا ہے، میں ایک سپاہی کا باپ ہوں جو اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ باپ بیٹی کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتا ہے، میری بیٹی نے مجھے سکھایا۔ انہوں نے بول کر اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، اس کو کوئی پریشانی نہ دینا، اس کو ہر خوشی دینا جو وہ چاہتی ہے، آمین۔ فوزیہ بیگم کی آنکھوں بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں تھوڑی دیر وہیں کھڑے اس راستے کو دیکھتے رہے جہاں سے ان کی گاڑیاں گئی تھیں، پھر اپنے آنسو صاف کر کے دونوں ایک ساتھ اندر کی جانب بڑھے۔ وہ لوگ مینشن میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال بہت اچھے سے ہوا۔ ایان کی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود اس نے زویا کے ساتھ مل کر جلدی جلدی ان کے آنے سے پہلے بہت ساری ارینجمنٹ کر لی تھی۔ لاؤنج میں وہ دونوں اور کچھ ملازم پھولوں کی پلیٹ تھامے کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ سب انٹر ہوئے، ان پر پھول برسا کر ان کا ویلکم کیا گیا۔ زویا اپنی پلیٹ ایک ملازمہ کو پکڑا کر روحا کی جانب بڑھی، جو میرون چادر میں داؤد کے ساتھ کھڑی تھی اور مسکرا کر لاؤنج کو دیکھ رہی تھی۔ ویلکم بھابھی، اس نے خوشدلی سے اس کو گلے لگا کر اس کا ویلکم کیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، وہ بول کر مسکرائی تھی۔ جواباً روحا بھی مسکرائی تھی۔ ایان بھی آگے آیا۔ ویلکم ہوم چھوٹی بھابھی، میں آپ کا چھوٹا دیور ہوں، ایان درانی، نام تو سنا ہوگا۔ اس نے اسٹائل مار کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ روحا کھلکھلائی تھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ پیچھے سے میمونہ بیگم اور غازیان کھڑے تھے، اور داؤد کی نگاہ صرف خانم کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ نہیں دکھ رہی تھی۔ روحا نے چاروں طرف نگاہ گھماتے ہوئے پوچھا، کون زویا؟ اس نے اچنبھے سے اس سے استفسار کیا۔ وہ سفیدی کی چمکار کہاں ہے؟ اس نے ایک دم خانم کی کمی محسوس کی تو اس کی منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سب نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ غازیان نے دل میں کہا تھا، اب پتہ چلے گا ان دونوں کو محبت کا۔ داؤد جو اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر آنکھیں بڑی ہوئی اور سرعت اس کے پاس آیا۔ اس کی بات کا مطلب ہے کہ یہ سب نہ وہ ہاں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہاں وائٹ پھول ہوں گے، اس لیے سفیدی کی چمکار کہاں؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ گھماتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کری۔ غازیان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے ان دونوں کی حالت دیکھ کر، لیکن وہ کسی اور کے دکھنے سے پہلے چھپا گیا تھا۔ وہ میں پوچھ رہی تھی کہ خانم نہیں دکھ رہی ہے اپن کو، کہاں ہے؟ داؤد نے اس کو آنکھیں دکھائی تو اس نے فوراً اپنا جملہ ٹھیک کیا۔ مطلب اپنے کو، جی بھابھی ذرا تھک گئی ہیں، اس لیے وہ اپنے روم میں آرام کر رہی ہیں۔ ایان نے ان کی بات سن کر فوراً جواب دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا خانم کی کوئی بات ابھی کسی کو بھی پتہ چلے۔ اچھا، ان سب باتوں کو چھوڑ زویا بھابھی کو داؤد کے کمرے میں لے جاؤ، وہ وہاں تھوڑا آرام کر لے گی۔ جی مما، آئیں بھابھی۔ وہ میمونہ بیگم کی بات پر سر اسباب میں ہلا کر روحا کا ہاتھ تھامے داؤد کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اور تم داؤد، وہ جو ابھی بھی اوپر ہی دیکھ رہا تھا، ان کی پکار پر گڑبڑا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی جی ممو جان، اس جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہوگا، ایان اور زویا کا۔ اس کے بعد ان کے رزلٹ کے فوراً بعد تم دونوں بھائیوں کا ولیمہ ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ انہوں نے اپنے سپاٹ انداز میں بولا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ممو جان، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ٹھیک۔ ایان، زوئی نیچے آ جائے تو اس کو گھر بھیج دینا۔ وہ اس کو بول کر جانے لگی تو داؤد کی پکار پر رکی۔ ممو جان، وہ رکی ضرور تھی لیکن مڑی نہیں تھی۔ غازیان ان کا چہرہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ممو جان، میں جانتا ہوں میں نے جو حرکت کی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن ماں تو اپنے ہر بچے کو معاف کر دیتی ہے نا، پلیز مجھے میرے اس عمل کے لیے معاف کر دیں، آئندہ کبھی آپ سے کچھ نہیں پوچھ چھپاؤں گا۔ یہ سب بہت جلد بازی میں ہوا تھا، مجھے کسی کو کچھ بتانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ انہوں نے سن کر اپنی سر سانس خارج کی اور سپاٹ انداز میں بولی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تم سے، اور ویسے بھی میں ہوتی کون ہوں برا منانے والی، سگی ماں تھوڑی ہوں تمہاری۔
تمہاری ماں کی دوست ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ غازیان تڑپ کر بولا۔ داؤد کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی آئی تھی اور وہ گھوم کر ان کے سامنے آیا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر ان کے سامنے بیٹھا تھا اور ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ پلیز ممو جان ایسا نہ بولیں، آپ کا داؤد اتنی تلخ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ پلیز معاف کر دیں اپنے داؤد کو، ہٹو میرے سامنے سے، گھر جانا ہے مجھے۔ وہ اس کو جھڑکتے ہوئے بولی، میں جب تک نہیں ہٹوں گا جب تک آپ معاف نہیں کریں گی۔ میں نہیں ہٹوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا، اور نہ آپ کو جانے دوں گا۔ پلیز آپ معاف کر دیں، میں کوئی نہیں لگتی بیٹا تم لوگوں کی۔ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ ایان ممو جان کے پاس آیا ممو جان کر دینا یار معاف پلیز۔ آپ ایسے تو نہ بولیں، ہم لوگوں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ کو ہی پایا ہے، تو پھر آپ ہماری ماں کیسے نہیں ہوئی؟ تمہیں پتہ بھی ہے ماں ہوتی کیا ہے؟ ماں وہ ہوتی ہے جس سے بچے کچھ نہیں چھپاتے ہیں۔ یہ جو غازی کھڑا ہوا ہے، تم سب کہتے ہو نا کہ یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، یہ بھی اپنی ماں سے اپنی کوئی بھی پریشانی شیئر نہیں کرتا جب تک میں وہ بات خود نہ کر دوں۔ اپنے اس منہ سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ ماں سے تو ہر بچہ اپنی ہر بات شیئر کرتا ہے نا، تو پھر یہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یعنی یہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتا۔ غازیان نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو دیکھا۔ ممو جان یار میں نے کیا کیا ہے؟ غازیان نے توپا کا رخ خود کی جانب آتے دیکھا تو جھنجھلا کر بولا، ہاں بھائی کچھ نہیں کیا اس نے، یہ تو بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ وہ واقعی میں منى بیگم تھی جو کسی کو بھی نہیں بخشتی تھی۔ تو تم کوئی بات شیئر کرتے ہو، بولو یار، آپ مجھے فضول میں لپیٹ رہی ہیں، اس نے خفگی سے کہا۔ خیر تم سے کیا بھی بولوں میں، تم تو ویسے ہی کسی کی نہیں سنتے ہو۔ اور یہ ایان جو بیمار بن کر کھڑا ہے، مجھے بتانے کے بجائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ شرم نہیں آئی تمہیں اس گھر میں سگریٹ پیتے ہوئے؟ وہ اس کی طرف مڑ کر بولی۔ ایان نے اپنے دانت دکھائے۔ ممو جان آپ کا مجرم میں نہیں وہ ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھے آپ مجھے کیوں لپیٹ رہی ہیں؟ یہ بکواس کروا لو بس، کچھ بولو تو کیوں، ہم پر کیوں آ رہی ہے؟ تم سب ایک ہی ڈھک کے تین پات ہو، اور تم داؤد درانی، تمہیں نہیں معاف کروں گی میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بول کر اس کے برابر سے جانے لگی، تو آپ معاف نہیں کریں گی؟ وہ کھڑا ہو کر نم سے لہجے میں بولا۔ وہ رکی بھی تھی، وہ ساتھ ہی مڑی بھی تھی، جو اپنی نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے ممو جان، لیکن معافی مانگ رہا ہوں نا یار، پلیز معاف کر دیں آپ پلیز، اس نے بے بس لہجے میں کہا۔ غازیان دیکھ داؤد کو ہی رہا تھا، لیکن مخاطب میمونہ بیگم سے ہوا۔ کر دیں معاف اس کو ممو جان، اس کو اپنی سزا مل چکی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ باقی وہ جو اس کی پارٹنر تھی اس کو ملے گی، لیکن بھائی وہ ایک بار پھر بولا، اس کی وکالت میں ایک لفظ بھی بولا تو داؤد درانی، امید کرتا ہوں جو تھپڑ تمہیں ابھی پڑا ہے وہ بھولے نہیں ہوگے۔ پلیز بھائی آپ ایک اور مار لیں، بھابھی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے ایک اور دفعہ کوشش کی۔ داؤد وہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ میری مرضی ہے۔ خدا کی قسم تم میں سے کسی نے بھی اس کی سائیڈ لی، وہ یہاں تم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ میں اس کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں گا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے تم دونوں کے لیے۔ آئندہ کے بعد میں جب بھی خانم سے بات کروں گا میرے سامنے مت آنا۔ اس نے تنبیہ انگلی اٹھا کر ان دونوں کو وارن کیا۔ ممو جان یہ نہیں کرے گا آئندہ، معاف کر دیں اس کو۔ وہ بول کر مینشن سے چلا گیا تھا۔ میمونہ بیگم نے مڑ کر اس کو جاتے دیکھا تھا اور اس داؤد کی طرف متوجہ ہوا۔ صرف غازی کی وجہ سے تمہیں معاف کر رہی ہوں داؤد، اور یہی بولوں گی خانم کو جب وہ ڈانٹ رہا ہو یا کسی بھی قسم کی سزا دے رہا ہو تو ان کے بیچ میں نہ بولنا، ورنہ خانم کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو غازیان کے غصے کو، وہ صبر بھی نہیں کرے گا اور اس کے لیے ساری زندگی کا افسوس چھوڑ دے گا، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو دونوں نے اسباب میں سر ہلایا۔ زویا بھی نیچے آ گئی تھی، روحا کو داؤد کے روم میں چھوڑ کر۔ داؤد بھائی آپ کو روحا بھابی بلا رہی ہیں۔ زویا نے آ کر نیچے بغیر ماحول کی سنگینی سمجھے سادہ لفظوں میں کہا۔ زوئی گھر چلو، رات ہو گئی ہے، صبح آ جانا۔ جی مما چلیں، گڈ بائے بھائی ایان۔ وہ دونوں کو بول کر میمونہ بیگم کے ہمراہ گھر کی طرف بڑھی۔ ایان جی بھائی، بھابی کہاں ہیں؟ داؤد نے سب کے جاتے ہی بے ساختہ پوچھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے، بھائی کا روم ہے، وہ انٹر ہوئی ہوں گی اور وہ لوگ ہو گیا ہوگا۔ جب تک بھائی نہیں چاہیں گے تب تک وہ کھول نہیں سکتا۔ تم لوگوں نے ایک دفعہ چیک کیا تھا؟ کیا پتہ ان لوگ ہو یار، کیا تھا لیکن لوگ تھا، اور پتہ ہے بھائی اندر سے گھٹی گھٹی رونے کی آواز بھی آ رہی تھی یار۔ ایان میں یہ نہیں چاہتا تھا، مجھے اور بھابی ہم دونوں کو اندازہ نہیں تھا بات اتنی بڑھ جائے گی۔ اس نے بے بسی سے نگاہیں نیچی کر کے کہا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے بھائی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ گرین مانسٹر جتنے سخت دکھتے ہیں اتنے ہی نرم دل کے مالک ہیں، وہ بہت محبت کرتے ہیں بھابی سے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زیادہ غصہ کر جائیں۔ ایان نے اس کی پریشانی کو تھوڑا کم کرتے ہوئے کہا۔ شاید ٹھیک بول رہا ہے تو۔ داؤد بھائی شاید نہیں، یقیناً میں ٹھیک بول رہا ہوں، اور پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟
آخر میں وہ تھوڑا شرارتاً بولا، کیوں؟ اس نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ آپ نے اپنے اس پلان میں مجھے شامل نہیں کیا تھا، اس لیے۔ تجھے کیا کرتا کتے شامل سالے، تو پہلے ہی سگریٹ پھونک کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں آیا تھا تیرے کو ہی بتانے، لیکن آپ صاحب تو پہلے ہی ٹن ہو چکے تھے۔ اور ویسی سب باتوں کو رکھ تو سائیڈ میں، اور یہ تو بتا تو نے سگریٹ کیسے پی کیسے؟ اس نے 2 انگلیاں اٹھا کر اس کو دکھائی اور سگریٹ پینے کا سائن دیا۔ بھائی بالکل ایسے بڑا مزہ آیا مجھے، روک سالے بتاتا ہوں تجھے۔ ابھی وہ اس کے پیچھے مارنے لگا۔ وہ سرت سے اوپر کی طرف اپنے روم میں بھاگا۔ داؤد نے اوپر آ کر ایک نظر حانم کے گیٹ کی جانب دیکھا اور تعصب سے سر جھٹک کر کمرے کی جانب بڑھا۔ جی تو فرینڈز، بتائیے کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے حانم کو سزا ملے گی اور کیسی ملے گی؟ جب تک آپ سوچیے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔